सफ़ेद ज़हर किस्त नंबर 3 अज़ अबू बकर इमरान सीरीज़। ब्लैक ज़ीरो मुस्कुराने लगा और इमरान पैकेट में से चिंगम का एक पैकेट निकाल कर मुँह में रख रहा था और इसे कुचलते हुए आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा था। जूलिया सारे मेंबर्स को इकट्ठा करके 10 बजे दानिश मंजिल के मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। मेंबरों में तनवीर हावर, नोमानी हावर और सफदर थे। इमरान कोई नामो निशान नहीं था। शुक्र है इस बार इमरान नहीं है, वो होता तो सर ही खा लेता। तनवीर बड़बड़ाया, तुम्हें इसके बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं। जूलिया बोली। तनवीर ने ऐसे दांत कचकचाए जैसे इमरान सामने होता तो इसे कच्चा ही चुबा जाता। सफदर इन दोनों की नोक-झोंक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। कुछ मालूम है मिस जूलिया के क्या मिशन है इस दफ़ातन सफदर ने ज़ुबान खोली। मेरे ख्याल से मैं कुछ जानता हूँ। तनवीर मुस्कुराया। जूलिया समेत सारे चौंक पड़े। क्या मतलब? फिर तनवीर इनको सारी बात बता कर कैसे इसने 2 दिन पहले इमरान की निगरानी की, फिर इसने एक गाड़ी का ताक़ुब भी किया। इसका मतलब है इस बार कोई गहरा चक्कर है। जूलिया ने सख्त आह भरी। दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि अभी तक ये शैतान क्यों नहीं आया। अचानक दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई। बंदा मलका पोलिया और इसके भाई मनवीर के सामने आने की इजाज़त चाहता है। भला इमरान के सिवा और कौन हो सकता था अंदर आते हुए या उठकर खुद आऊं लेने? जूलिया झुंझलाई। इमरान बुखलाए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर अज़ली हमाकत छाई हुई थी। तुमने मेरा और मिस जूलिया का नाम क्यों उलट लिया? तनवीर फट गया। मिस जूलिया नहीं बल्कि जूलिया बहना कहो प्यारे। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए तनवीर पर जुमला कसा। खामोश हो जाओ इमरान वरना मार बैठूंगे। जूलिया ने तेज नज़रों से इमरान को घूरा। चिच क्या ज़माना आ गया है। जवान साल भाई के होते हुए तुम मुझे मारती अच्छी लगोगी। लाहौल वाला कुव्वत। अरे ये भाई किस मर्ज की दवा है? इमरान ने तनवीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर ऐसे सर हिलाने लगा जैसे बहुत अफसोस हुआ। अब मामला तनवीर के बस से बाहर हो चुका था। वो अपनी कुर्सी से उठा ही था कि टेबल पे पड़ा ट्रांसमीटर में से एग्जीक्यूटिव की आवाज़ उभरने लगी। हेलो जूलिया। यस सर। क्या तमाम मेंबर्स मौजूद हैं? यस सर। गौर से सुनो, ये मामला सर सुल्तान के एक दोस्त के बेटे की मौत से शुरू हुआ था, जिसकी मौत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वाइट विजन की ज़्यादा मिकदार खाने की वजह से हुई थी। पुलिस अपने तौर पर 1 हफ्ते तक तफ्तीश करती रही मगर ये मालूम ना हो सका कि इसको किसने इतनी बड़ी मिकदार वाइट विजन की मुहैया की कि इन दिनों सर सुल्तान गैर मुल्की दौरे पर मुल्क से बाहर थे। जब वो वापस आए इन्हें इस हौलनाक वाक़े की खबर हुई तो वे इज़हार ताज़ियत के लिए अपने दोस्त के घर पहुंच गए। बातों बातों में इनको सारी बातें पता चली। उन्होंने सोचा कि इस गिरोह का सद्देबाब होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इमरान से रब्ता किया। एग्जीक्यूटिव सांस लेने के लिए रुका। सारे हमातंग गोश थे जबकि इमरान कुर्सी पर पड़ा हराटे ले रहा था। एग्जीक्यूटिव गोया हुआ। इमरान ने इस केस पर काम करने की हामी भर ली। फिर इसको दौरान तफ्तीश इस नौजवान जिसका नाम इफ्तिखार था, इसके इस एक दोस्त पर शक हुआ। इमरान ने मुझसे रब्ता किया और सारी बात मुझे बता दी। मेरी नज़रों में भी आजकल ऐसी बहुत सी खबरें गुजर रही हैं और मेरा ख्याल है कि दुश्मनाने मुल्क की एक साजिश है। वो हमारे मुल्क के बासलाहियत नौजवानों को ऐसे गलीज़ शौक की तरफ लगा कर इनकी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं। किस्सा मुख्तसर, मैंने इमरान को इस केस पर काम करने की इजाज़त दे दी। फिर इसके बाद मैंने इसकी निगरानी पर जूलिया को लगा दिया। फिर एग्जीक्यूटिव इनको सारी तफसील बताता चला गया। आखिरकार वो बोला, आज मैंने आपको इसलिए इकट्ठा किया है कि आज इस फ़कीर के बयान के मुताबिक इन लोगों की मीटिंग होनी है। वो एक मखसूस जगह पर इकट्ठे होते हैं। अब आपने इस जगह जाकर इन 20 के 20 कारकुनों को या तो अगवा करना है या ज़रूरत पड़ने पर कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करना,
کیونکہ اس ملک کے ناسور ہیں۔ یہ وہ سانپ ہیں جو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں سوراخ کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے باس کو زندہ پکڑنا ہے، دھیان رہے وہ نکلنا نہ پائے۔ جس جگہ وہ سب کٹھے ہوتے ہیں وہ جگہ عمران کے علم میں ہے۔ اب کسی ممبر کے ذہن میں کوئی بات ہے تو پوچھ لے۔ ایگزیکٹو خاموش ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر اس سناٹے کو عمران کے ہراٹے چیر رہے تھے۔ دفعتاً تنویر بولا، سر عمران اس جگہ کا معلوم ہے؟ مگر عمران تو سو رہا ہے سر۔ تنویر نے عمران کو پھنسانا چاہا تاکہ ایگزیکٹو عمران کو ڈانٹے۔ جولیا نے تنویر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ جس وقت اس کا جاگنا ضروری ہوتا ہے اس وقت وہ تم سے بھی زیادہ جاگ رہا ہوتا ہے اور تم سے زیادہ ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ تمہیں تو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تمہاری گاڑی کا کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا، آئندہ احتیاط کرنا۔ اوور اینڈ آل۔ ایگزیکٹو کی آواز میں گہرا طنز تھا۔ تنویر شرمندہ سا ہو گیا۔ ایگزیکٹو اس کی بات پر اس طرح چوٹ کی تھی کہ جب کل رات وہ فقیر کی گاڑی کا تعاقب کر رہا تھا تو اسے اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ عمران بھی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ ہاں، دے دیں، تمہارے چوہے نے ہدایت دی۔ عمران نے آنکھیں کھولی، ایک جمائی لی، پھر تنویر کی طرف ایک طنزیہ نظر ڈالی اور بولا، جی جناب، کہیں کیا حال ہے؟ سنا ہے چوہے نے آپ کی عزت افزائی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ تنویر کچھ بولتا جولیا بول پڑی، عمران 1 گھنٹہ رہ گیا ہے میٹنگ شروع ہونے میں، چلو چلیں۔ ہاں تم سب باہر رکو، میں اس فقیر کو لے کر آیا۔ اور ہاں، باہر 3 گاڑیاں کھڑی ہیں جن کی ڈکی میں ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے۔ تم میں سے ہر کوئی جا کے بیٹھو، میں آتا ہوں۔ عمران کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ سب کرسیوں سے اٹھے اور باہر نکل کر عمران ہاتھ جیب کی طرف گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ بھی چوئنگم کو کچلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ 3 گاڑیاں سڑک پر رواں دواں تھیں۔ درمیان والی گاڑی کو فقیر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس سے آگے والی گاڑی میں عمران اور ہاور تھے، جبکہ پچھلی گاڑی میں تنویر، جولیا، نعمانی اور چوہان تھے۔ تینوں گاڑیاں تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ عمران نے فقیر کو سمجھا دیا تھا کہ اس نے بالکل نارمل انداز میں وہاں جا کر بیٹھ جانا ہے، باقی ہم خود سنبھال لیں گے، کیونکہ فقیر کے پاس عمران کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے اس کو عمران کی بات ماننی ہی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد تینوں گاڑیاں رک گئیں۔ یہاں پر کثرت تعداد درختوں کی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلی بار فقیر اپنے دوست کے ساتھ میٹنگ میں آیا تھا۔ فقیر گاڑی سے اترا، اس کے منہ پر پریشانی کے آثار تھے۔ اتنی دیر سے سارے نیچے اتر چکے تھے۔ اچانک عمران نے سرگوشی کی، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں سارے باراتی آ گئے ہیں، بس ان باراتیوں کو گھیر لو، میں ذرا دلہے کو قابو کروں گا، چلو تم جاؤ۔ عمران نے آخری جملہ فقیر کو کہا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ عمران و اس کے ساتھی بھی بے آواز قدموں سے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے درختوں میں داخل ہو گئے۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد یکدم درخت ختم ہو گئے۔ اب وہ ایک میدان کے اندر کھڑے تھے۔ ان کو خیمہ نظر آ رہا تھا جو کہ کافی بڑا تھا۔ عمران سمیت ساروں نے درختوں کے پیچھے پوزیشن لے لی۔ فقیر نے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فقیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، عمران نے اپنے ہیڈ فون کا بٹن پریس کیا اور اس کے اندر سے آوازیں آنے لگیں۔ دراصل عمران نے فقیر کو بغیر بتائے اس کے کالر کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈکٹا فون لگا دیا تھا جو کہ آواز سننے کا آلہ تھا۔ چونکہ ڈکٹا عمران کے کانوں پر جمے ہوئے ہیڈ فون کے ساتھ کنیکٹ تھا، اس لیے عمران اب خیمے میں ہونے والی ساری باتیں سن رہا تھا۔ پہلی آواز، خیریت ہے؟ ابھی تک باس نہیں آئے؟ پچھلی بار تو وہ بالکل وقت پر پہنچے ہوئے تھے۔ عمران چونک پڑا۔ بڑا وہ سمجھ رہا تھا کہ باس اندر ہے، مگر ابھی تک باس آیا ہی نہیں۔ اچانک عمران کو محسوس ہوا کہ جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ دفعتاً زمین ہلی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جیسے یہ دھماکہ ہوا، عمران کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا
وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ بے چینی سے بستر پر کروٹ لے رہی تھی۔ کیا میں اس کو اپنی حقیقت بتا دوں؟ اس نے سوچا، پھر اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، میں اس کو اپنی اصلیت نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے اس کو اپنی اصلیت بتا دی تو مجھ سے پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس کا نام ماریا تھا۔ وہ مصر سے تعلق رکھتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں وہاں ایک حادثے میں اغوا ہو گئی تھی۔ وہ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر وہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی جو کہ لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کا بھی ایک آدمی کے ساتھ سودا ہونے لگا۔ پھر اس کو ہاتھ منہ باندھ کر ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو سفر کے بیچ سمندر کے شور میں بھی سنائی دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سمندر میں سفر کر رہی ہے۔ پھر آخرکار طویل سفر کے بعد اسے گاڑی سے اتارا گیا۔ اب وہ ایک بڑی سی کوٹھی میں تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے سارے راز کھلنے لگے۔ اس کو خریدنے والا عیاش طبع آدمی تھا۔ اس کو آدمی کہنا ویسے بھی کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ اس کی عمر 26 سے زیادہ نہ تھی، جو کہ عیاش طبع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیکرٹ ایجنٹ بھی تھا، جو کہ مختلف ممالک سے معاوضہ لے کر دوسرے ملکوں کے خلاف کام کرتا تھا۔ اب ماریا کو اپنے آپ کی حفاظت کرنی۔ پھر ایک رات اسے قدرت نے موقع فراہم کیا۔ ہوا یوں، نوجوان جس کا نام مارکو تھا نشے میں دھت گھر آیا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس نے کافی پیگ چڑھا لیے تھے۔ پھر وہ بیڈ پر گرا، مست ہو کر نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ماریا نے اس کو سوتا دیکھ کر بھاگ جانے کی کوشش کی، مگر کوٹھی کے دروازے پر 2 مسلح حبشی پہرے دار کھڑے تھے۔ یہاں سے مایوس ہونے کے بعد اس نے مارکو کے کمرے کی ہر پور کی تلاشی لی۔ دوران تلاشی اس کو کچھ ایسے کاغذات ملے جس میں مارکو کچھ ایسے راز تھے جو کہ پولیس کے ہاتھ لگ جاتے تو مارکو کی بجلی والی کرسی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ماریا نے اس کاغذ کو سنبھال کر رکھ لیا۔ 1-2 دنوں بعد مارکو جب اس سے پوچھا کہ تم نے میرے کچھ کاغذات دیکھے ہیں تو ماریا مانی حیض انداز میں مسکرائی۔ پھر اس نے مارکو کو دھمکایا کہ وہ کاغذات اس کے پاس ہیں۔ مارکو نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، مگر وہ اب ماریا کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر اس نے ماریا کو لالچ دی کہ وہ کاغذات اس کے حوالے کر دے تو وہ ماریا کو اس کے گھر پہنچا دے گا، مگر ماریا جانتی تھی کہ جب تک یہ کاغذات اس کے پاس ہیں تب تک اس کی زندگی ویسے ہی ہے۔ اب وہ واپس جاتی تو اس کے خاندان کا نام ہی بدنام ہوتا، جو کہ ماریا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ماریا نے مارکو کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ ماریا اور مارکو اکٹھے رہیں گے۔ جس ملک مارکو مشن پہ جائے گا، ماریا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور رات کو ماریا الگ اور مارکو الگ سوئیں گے۔ مارکو کو یہ معاہدہ قبول کرنا پڑا۔ اب اس بات کو 1 سال ہونے کو تھا، اور اس دوران کئی مشنز میں مارکو کے ہمراہ جا چکی تھی، مگر آج کل وہ ایک مشن مکمل کرنے ایک اسلامی ملک آئی ہوئی تھی۔ مارکو کو تو پورا دن اپنے مشن کے کاموں میں مصروف رہتا تھا، جبکہ اس کے برعکس ماریا ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی بور ہوتی رہتی تھی۔ 1-2 دفعہ مارکو کو اس کے ایک جزیرے پر لے گیا جو کہ مارکو کے بقول اس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ماریا کو یہاں کا تہذیب و رواج بہت پسند آیا۔ یہاں کی عورتیں مکمل ڈھک شک کے گھروں سے باہر نکلتی تھیں۔ ماریا کو یہ بات بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ جس ملک میں بھی گئی تھی وہاں عورتیں ایسے لباس پہنتی تھی کہ الامان الحفیظ۔ 2 دن پہلے جب کہ وہ ہوٹل کے ہال میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ عمدہ قسم کے 3 پیس سوٹ نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ اٹھی اور اس کی ٹیبل پر پہنچ گئی۔ پہلے تو نوجوان جھجکا، مگر آہستہ آہستہ وہ ماریا کے ساتھ فرینک ہوتا چلا گیا۔ ماریا کے استفسار پر معلوم ہوا کہ اس کا نام ماہل ہے اور اس کے ابو کی ایک بہت بڑی کپڑوں کی مل ہے۔
پھر وہ شام تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ماریا ساری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات کو مارکو بھی آیا جو کہ بہت غصے میں تھا۔ ماریا نے کچھ پوچھا، مناسب نہیں سمجھا۔ پھر اگلے دن بھی وہ ماہل کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ ماہل اصرار کر رہا تھا کہ وہ کچھ اپنے بارے میں بتائے، مگر ماریا ٹال دیتی۔ وہ اس کا کیا بتاتی، کیونکہ اس نوجوان کو ساری بات بتا دی جائے، شاید وہ اس کی کچھ مدد کر سکے۔ ویسے بھی ماہل کا لہجہ بھی بڑا ہمدردانہ تھا۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کل ماہل کو اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دے گی، دیکھے گی ماہل کے کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی اس نے اطمینان سے آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ جاری ہے۔